दूध है तेरी तुरबत, निशाने छोड़ता हूँ अहले कारवां के लिए। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम ही मुस्तफ़ा जान रहमत के दीवानों को जिन्होंने इस महफिल पाक को मेहनतों के साथ सजाया है और अपने खून पसीने की कमाई को नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर लुटाया है। आप भी लायक मुबारकबाद हैं जितने लोग भी मुस्तफ़ा जान रहमत की महफिल में बैठे हुए हैं और जो लोग दाएं बाएं घूम रहे हैं, जो रोडों पर खड़े हैं या दुकानों पर तफरी कर रहे हैं। मैं उनके जहन नशीन एक बात कर दूं, अगर आप इस जलसे में नहीं हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी नहीं है और ये जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं ये भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठे हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह। जो बग़ैर कहे बोल दिए, अल्लाह उनको इसी साल मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जितने यहाँ बैठे हैं मेरे मुस्तफ़ा के बुलाए हुए हैं। मुक़द्दर के धनी हैं हम कि नबी ने आज अपनी बातों के लिए हमें चुना है, नबी की बातें करने के लिए हमें मुंतखब किया और नबी सुनने के लिए आपको मुंतखब किया है। अगर इस बात पर राज़ी हो तो सारे कह देना या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। वो जवानों बुज़ुर्गों, आज की रात के सदक़े में अल्लाह हम सबको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। मैं एक बात कह दूँ, जिन्होंने मुस्तफ़ा का मदीना ज़िंदगी में एक बार देख लिया, खुदा की कसम वो अपने घर की दहलीज़ पे मुसल्ला बिछा के खड़े हों या खेतों की मैंड पर खड़े हों और जब कभी बात गुंबदे खजरा की आती है, उससे पूछना जिसने मुस्तफ़ा का मज़ार पुरनवार देखा है, उसका बदन तो हिंदुस्तान में रहता है लेकिन दिल मुस्तफ़ा के गुंबदे खजरा का तवाफ करता है। हाँ, है इश्क तेरे सदक़े, मेरे बरेली के इमाम ने कहा था, है इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और दीवानों, मुस्तफ़ा का इश्क दिलों में पैदा करो, मुस्तफ़ा का इश्क अपने दिलों में पैदा कर लो। ये 4 दिन की ज़िंदगी है जवानों। किसी ने कहा था उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। और साकी मौत का कुछ पता नहीं है कि किस डगर पे कहाँ मौत आ जाए। किसी ने कहा था उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया था, हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं ना मेरी आप? जी जी जी। अगर बात अच्छी लगे तो बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे बोलने इसलिए कह रहा हूं ताकि मुझे पता लग जाए कि आप समझ रहे हैं जी। और मेरी आंखें देख रही हैं। हाजी साहब, बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। जिन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था वो नबी की महफिल में बैठे हैं। वो बच्चे जो अब तक ख्वाब गफलत में होते, अभी तक आंखें खोले बैठे हैं। मैं समझ रहा हूँ ये इनकी अपनी ताकत नहीं, ये सारी मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत लेके बैठी है। हाँ, ये सब उनकी मोहब्बत लेके बैठी है, वरना मेरी क्या औकात यहाँ बैठ सकूं। किसकी क्या हैसियत जो इतना वक्त दे दे। कोई तो रिश्ता है जो उठने नहीं देता, कोई तो आवाज़ है जो हिलने नहीं देती, कोई तो चाहत है जो बैठने पर मजबूर कर रही है। और वो सारी चाहत मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा की चाहत है, मेरे मुस्तफ़ा की चाहत है। और हर आँख से पूछो, जितनी आंखें खोल के बैठे हैं इन सब से पूछो जाकर के बैठे किस लिए हो। सबका यही जवाब होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं।
ہائے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، سارے بول دو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا تھا پلکوں کو بچھانے دو، گلیوں کو سجانے دو، کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے، بس اس امید پہ بیٹھے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نظر کرم ہو جائے، غلاموں کے مقدر سنور جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی چاہے تو محفل میں آ سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو مدینے میں بلا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی نے کہا تھا جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ سبحان اللہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، قسمت والے ہیں جو مصطفیٰ کا مدینہ دیکھاتے ہیں، ورنہ یار دنیا میں دیکھو کتنے لوگ ایڑی رگڑ کے مر جاتے ہیں، لیکن نبی کا مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ممکن ہو سکے تو میرے مدینے میں مرنا۔ یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا جب تم میرے مدینے میں مرو گے، جنت البقیع میں دفن ہوگے، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو محمد جب اپنے مزار سے اٹھے گا تو تنہا رب کی بارگاہ میں نہیں جائے گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور پھر میں اٹھ کر کے مزار سے جنت البقیع جاؤں گا، جتنے دیوانے اس میں سوتے ہوں گے سب کو ساتھ لے کے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صاحب فرمایا تھا کہ پھر میں رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ اگر کوئی مدینے میں آ کے نہ مر سکے پھر؟ فرمایا اگر مدینے میں نہ مر سکو تو میرے مدینے کی تمنا لے کے مر جانا۔ سبحان اللہ، کتنی سستی جنت کر دی میرے نبی نے۔ کیا فرمایا اگر مدینے میں نہ مر سکو تو مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ تمنا لے کے مرے تو کیا ہوگا؟ فرمایا دفن کہیں بھی ہوگے، فرض کر لو اگر مدینے میں نہ مر سکے اور مدینے کی تمنا دل میں لے کے مر گئے، فرمایا گیا دفن ہندوستان میں ہوگے، قیامت میں اٹھائے مدینے کے قبرستان سے جاؤ گے۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ جتنے لوگوں نے نبی کا جلسہ سجایا ہے قسمت کے دھنی ہے وہ، یاد رکھنا آج ہم نبی کو نہیں بھولے، انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا نبی ہمیں نہیں بھولے گا۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ رکھ لو، ہمارا نبی ہمیں، نہیں بھولے گا، سارے بولو ہمارا نبی ہمیں، نہیں بھولے گا، اور زور سے ہمارا نبی ہمیں نہیں بھولے گا، نہیں بھولے گا۔ خدا کی قسم یاد رکھو جوانوں، ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کبھی رب کو منانے کا خیال نہیں آیا، کبھی محبوب کو راضی کرنے کا خیال نہیں آیا، اور صاحب زندگی گزر گئی فرقے فرقے لڑتے لڑتے، عمریں گزر گئی ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے پکڑتے، اور صاحب گریبان پکڑنے سے پہلے ایک بار یہ تو سوچتے ہم ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہیں، کیا ہم نے نبی کا دامن بھی تھاما ہے کہ نہیں تھاما؟ کیا ہم نے اپنے محبوب کو منایا کہ نہیں منایا؟ اور قیامت کے دن رب جس کی رضا چاہے گا کبھی اس رب کو محبوب کو بھی راضی کر لو۔ کوشش کیا کرو کوئی روٹھے تو روٹھے، مدینے والا مصطفیٰ نہ روٹھے، یہ تمنا کیا کرو یا اللہ تیرا محبوب نہ روٹھے، اور صاحب عشق پیدا کرو نبی کا عشق دل میں۔ جب ان کا عشق پیدا ہوگا نا تو پھر خود بخود عقل صحیح فیصلے کرے گی، پھر عقل کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ فیصلے کیسے ہونے ہیں، بس ان کے عشق کے آنے کی دیر کے فیصلے خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور صاحب مصطفیٰ کا عشق کیا ہے ذرا توجہ سے سننا، آج کی رات اللہ آپ کا آنا قبول کر لے، ہمارا سنانا قبول کر لے۔ بس صاحب میں مدینے کے ایک عاشق کی کہانی سنانے لگا، اگر توجہ ہو تو سنا دوں۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ اگر بھائی ہاتھ نہیں منہ سے بول دیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، اگر تھک کے نہیں بیٹھے ہیں تو ذرا آپ بھی کہہ دینا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ منہ بند کر کے بیٹھے ہیں،
اور وہ یہ سوچ رہے ہیں ہماری زبان تھک جائے گی. اگر زبان کی فکریں تو بند کر لیجئے. خدا کی قسم زبان کیا، یہ جان بھی مدینے والے کی ہے، مال بھی مدینے والے کا ہے. جب سب کچھ مدینے والے کا تو کنجوسی کیسی بھائی؟ ذرا سارے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں اللہ سلامت رکھے. آؤ تمہیں عشق کی کہانی سنا دوں. بھائی اس میں تھوڑی گونج پیدا کر دو، گلا پکڑ لائیے، ہلکی گونج. میں تمہیں مدینے کے ایک بچے کی کہانی سناؤں. او صاحب، ہے کوئی آنکھ جو مدینے کے لیے تڑپتی نہ ہو؟ بولو ہے، بولو، چپ نہ رہو، بولو ہے کوئی جو مدینے کے لیے تڑپتا نہ ہو؟ کوئی نہیں ہے. ہر آنکھ یہ چاہتی ہے کاش مرنے سے پہلے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آ جائے. ہر دل مدینے کی یاد میں تڑپتا ہے، ہر آنکھ روتی ہے مدینے کی یاد میں. غریب یہ سوچ کے روتا ہے یا اللہ دولت نہیں ہے، اگر ہوتی تو مدینے جاتا. کبھی رو کے کہتا مالک پر لگا دے، اڑ کے تیرے محبوب کا مدینہ دیکھ لوں. یار یہ ان کے عشق کی کہانی ہے، یہ ان کی محبتوں کی داستان ہے. اور صاحب کبھی حاجیوں سے پوچھو، یہ 8 دن مصطفیٰ کے مدینے میں گزار کے آتے ہیں. کتنے دن؟ بولو کتنے دن؟ آپ بھی بول دو بھائی، شان ایٹی نہیں ہو جائے گی. کتنے؟ 8 دن. 40 نمازیں پڑھتے مسجد نبوی میں، اور جب مدینے سے واپس پلٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ان کے اپنے کا انتقال ہو گیا ہو. ایسے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کا کوئی اپنا نہیں بلکہ سگا چھوٹ رہا ہو. اور کبھی خود کو دیکھتے ہیں، کبھی گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، کبھی سنہری جالیوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے وجود کو دیکھتے ہیں. اور دل میں خیال آتا آقا اب جانے زندگی وفا کرے نہ کرے، اب خدا جانے دوبارہ یہ حاضری میسر ہو یا نہ ہو. یار کسی نے کہا تھا آیا ہے عبید اپنا مدینے سے بدن ہی، جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے. روح تو عاشق کی مدینے ہی میں رہ جاتی ہے ساری، مصطفیٰ کے روزے پہ عاشق کی روح رہ جاتی ہے، جسم لوٹ آتا ہے. اللہ اکبر. مدینے کی زمین ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، عمر بھی کم ہے، کم سنی کی عمر ہے. 3 دن کا فاقہ. بچہ نبی کے مزار پہ آیا اور ہاتھ اٹھا کے کہتا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. مہمان آپ کا ہوں آقا، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. یا رسول اللہ کیا مہمانوں کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے؟ اپنوں کو بلا کے کیا کوئی فاقے کراتا ہے؟ اتنا بچے نے رو کے کہا تھا. ایک مولانا نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے بات کیا ہے؟ اس نے کہا یار یہ بات کہانی تمہاری نہیں، میرے اور میرے مصطفیٰ کی کہانی ہے. تم سے کیا بیان کروں، مجھے اپنے نبی سے کہنا ہے. بچے نے اتنا کہا اور پھر رخ کیا گنبد خضرا کی طرف. کہتا آقا 3 دن کا فاقہ ہے، کچھ نہیں کھایا ہے. مولانا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا دسترخوان لے کر کے مدینے والے نے مجھے بھیج دیا ہے. اللہ اکبر. مجھے بھیج دیا ہے، چل میرے ساتھ. بچے کا ہاتھ مولانا نے پکڑا، وہاں لائے جہاں لنگر چل رہا تھا، بیٹھایا، دسترخوان لگا، بچے کے آگے کھانا تھا. مولانا کہنے لگے بیٹے جلدی کھا لے، ماں انتظار کرتی ہوگی، جلدی کھا لے، باپ رستہ تکتا ہوگا. بچے نے اتنا سنانا تو رونے لگ گیا. کہنے لگا حضرت مائیں ان کی انتظار کرتی ہیں جن کے سر پہ ممتا کا آنچل ہوتا ہے، باپ ان کے رستہ تکتے ہیں جو جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے. مولانا میرا تو باپ بھی نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا تھا میرا جو بھی ہے گنبد خضرا والا ہے، میرا سب کچھ میرا نبی ہے. جب اتنی بات سنی مولانا کی آنکھ میں آنسو آئے. کہنے لگے بیٹے بتا تو صحیح کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ اب جوانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سننا. جیسی اتنی بات مولانا نے کہی تھی بیٹے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ بچے نے کہا تھا مولانا مجھے سید زادہ کہا جاتا ہے، میں مصطفیٰ کی اولاد سے تعلق رکھتا ہوں، میں آل رسول ہوں. اتنا مولانا نے سنا ہے، آگے بڑے قدم چوم لیے ہیں. کہتے بیٹے اب ہمارے
ملک چلنا. کہا کیا ملے گا تمہارے ملک میں؟ کہا چلو گے ہمارے ملک میں تو لوگ تمہیں عزتیں دیں گے, تمہیں سر پہ بٹھائیں گے, چلنے کے لیے گاڑی ہوگی, رہنے کے لیے شاندار بنگلہ ہوگا, کھانے کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے ہوں گے. بچہ سنتا رہا, مولانا کا چہرہ دیکھتا رہا. جیسی بچے نے کہا بات پوری ہوئی, کہا ہاں. بچے نے لقمہ وہیں چھوڑا ہے, مولانا کا ہاتھ پکڑا ہے اور پکڑ کے گنبد خضرا کے سامنے لا کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے مولانا اب بتاؤ تمہارے ملک میں کیا کیا ملے گا؟ بچہ کہتا ہے مولانا آپ کے ملک میں گاڑی ملے گی؟ کہا ہاں بیٹے ملے گی. بنگلہ بھی ملے گا؟ ہاں بیٹے بنگلہ بھی ملے گا. چلنے کے لیے اعلیٰ سواریاں ملیں گی؟ ہاں بیٹے اعلیٰ سواریاں ملیں گی. لوگ سر پہ بٹھائیں گے؟ ہاں بیٹے سر پہ بٹھائیں گے. کھانے کے لیے اچھے کھانے ملیں گے؟ ہاں بیٹے اچھے کھانے ملیں گے. بچے کی آہ نکلی ہے, اس نے ہاتھ اٹھایا ہے اور اشارہ کیا گنبد خضرا کی طرف. اس نے کہا تھا مولانا سب کچھ ملے گا, کیا گنبد خضرا بھی ملے گا؟ جیسے اتنی بات کہی ہے مولانا کی چیخ نکل جاتی ہے. کہتے بیٹے کھانا بھی ملے گا, بنگلہ بھی ملے گا, گاڑی بھی ملے گی, لیکن گنبد خضرا نہ ملے گا. بچے نے کہا تھا مولانا تمہاری گاڑی تمہیں مبارک ہو, یہ بنگلے تمہیں مبارک ہو, کھانے تمہیں مبارک ہو. مولانا میں کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں, لیکن گنبد خضرا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. توجہ ہے ذرا سارے کہہ دو یا رسول اللہ. ہاں ساکت بچے نے کہا تھا گنبد خضرا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. اور جوانوں ایک بات لگے ہاتھ کہتا چلوں, بچے کا بچپن مدینے میں گزر رہا ہے تب کہتا ہے کہ میں گنبد خضرا کے بغیر نہیں رہ سکتا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جس دن میرے حسین سے 60-63 سال کی عمر میں مدینہ چھوٹا ہوگا, میرے حسین کے جگر پہ کیا گزری ہوگی. کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچ. اور یار حاجی 8 دن کے لیے جاتا ہے, روتا ہے, تڑپتا ہے. بچہ بچپن میں کہہ رہا ہے گنبد خضرا کے بغیر نہیں رہ سکتا. میرے حسین کا تو بچپن بھی مدینے میں گزرا, جوانی بھی مدینے میں گزری, اور ساقب بالوں پہ سفیدی بھی مدینے میں آئی تھی. لیکن جب بات مصطفیٰ کے مدینے کی عظمت کی آئی تھی, خدا کی قسم حسین نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. اور اس لیے چھوڑا تھا تاکہ مصطفیٰ کے مدینے کا تقدس پامال نہ ہو. اور جب چھوڑنے کی باری آئی تھی, آدھی رات کو آئے, اپنی بہن سیدہ زینب سے کہا تھا زینب جی بھیا, کہا چلو آج مصطفیٰ کے مزار پہ چلتے ہیں. توجہ ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہو تو بول دیں ذرا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. چل زینب آج نبی کے مزار پہ چلتے ہیں. سیدہ نے کہا تھا بھائی کیوں؟ کہا لگتا ہے آج کے بعد حسین کو مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. نبی کے مزار پہ جب چلنے لگے, آپ کے ساتھ میں سیدہ زینب تھی, اور سیدہ زینب کے ساتھ آپ کے شہزادے تھے اون و محمد. اللہ اکبر. میرا حسین نبی کے مزار پہ جب پہنچا, بڑی درد بھری بات میرے حسین نے کہی تھی, نانا آج تیرا مدینہ چھوٹ رہا ہے. اور یوں رخ کیا تھا گنبد خضرا کی چھت کی جانب. اس وقت پرندے بیٹھے تھے, آپ نے پرندوں کو دیکھ کے کہا تھا کتنے خوش نصیب ہو میرے نانا کے مزار پہ بیٹھنے والے پرندوں. آج کے بعد تم صبح بھی نانا کا مزار دیکھو گے, شام بھی نانا کا مزار دیکھو گے, لیکن حسین آج کے بعد مصطفیٰ کا مزار نہیں دیکھ پائے گا. یہ بات میرے حسین نے کہی تھی, اور اس کے بعد رو کے کہا تھا نانا میں کوئی شکوہ کرنے نہیں آیا, میں کوئی شکایت کرنے نہیں آیا, نانا تیرا دین بچانے جا رہا ہوں. نانا بس اتنا چاہتا ہوں جب اکبر کے تیر لگے میرے ساتھ تیری دعائیں ہونی چاہیے. جب اصغر کے گلے پہ تیر لگے نانا آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں. یہ کہتے کہتے روئے اور رو کے بے ہوش ہوئے. خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے, حسین کا سر گود میں رکھا اور ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا, یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا ہے اجر بھی دینا ہے. آنکھ کھلی ہے, اٹھے ہیں, اور اٹھنے کے بعد جب چلے ہیں رخ کیا ہے مصطفیٰ کے مزار کی طرف, اور سورج چاند ستاروں کو دیکھ کے کہا تھا نانا آج کے بعد تیرے مزار
پہ اپنے بھی آئیں گے، پرائے بھی آئیں گے، پاس والے بھی آئیں گے، دور والے بھی آئیں گے، لیکن حسین آج کے بعد تیرے مزار پہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے نانا آج تیرے بچپن کا دلا ہوا وعدہ پورا کرنے حسین جا رہا ہے۔ آقا حسین نے مصطفیٰ کے مدینے میں گنبد خضرا سے رخ پھیرا ہے، جب یاد آئی ہے اماں فاطمہ کی، خدا کی قسم کون سیدہ فاطمہ؟ یہ وہ سیدہ فاطمہ ہے اگر مصلی بچھا دیتی ہے تو رب کی رحمت آ کر کے استقبال کیا کرتی ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے اگر ہاتھ اٹھا دیتی ہے تو ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، مقبولیت کی ضمانت پہلے آ جایا کرتی ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ، ماں کی یاد حسین کو واپسی میں آئی ہے۔ کہتے ہیں زینب چلو ماں کو بھی سلام کرتے چلیں۔ صاحب جیسی آئے جنت البقیع میں، دور سے ماں کی قبر نظر آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے پریشانی میں ہوں اور دور سے ماں کا چہرہ نظر آ جائے تو بچوں کی رفتار بڑھ جاتی ہے، تیز دوڑنے لگتے ہیں اور دوڑ کے ماں کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں۔ کبھی قیدی قید سے چھوٹے اور سامنے گھر والے کھڑے ہوتے ہیں تو جب جیل کے دروازے سے باہر آتا ہے اور سامنے باپ کا چہرہ ہوتا ہے تو رفتار بڑھ جایا کرتی ہے، دوڑ کے باپ کے سینے سے لگ جایا کرتا ہے۔ آج وہی حال میرے حسین کا ہے، جیسی ماں کی قبر انور پہ نگاہ پڑی ہے، دوڑے ہیں اور دوڑ کے ماں کی قبر انور سے لپٹ جاتے ہیں اور رو کے کہا تھا ماں آج تیرا حسین وہ وعدہ پورا کرنے جا رہا ہے جو دودھ پلاتے وقت تو نے حسین سے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے حسین نے رو کے کہا تھا اے ماں اپنے بیٹے کو دعائیں دے دے۔ جیسے اتنی بات کہی تھی سیدہ فاطمہ کی قبر انور ہلنے لگی، اندر سے آواز آئی تھی حسین پریشان نہ ہو، پہنچ کربلا کے میدان میں، میرے بیٹے تو کربلا میں بعد میں پہنچے گا، فاطمہ پہلے پہنچ کر دکھا دے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا، نعرہ حیدری۔ رسول اللہ۔ صاحبو یہ مدینہ ہے، طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ وہ جوانوں نبی سے وفا کرو، نبی سے عشق کرو، نبی سے پیار کرو، اور رات کو جب آنکھ کھل جایا کرے نا، میں یہ نہیں کہتا وضو کرو، میں یہ نہیں کہتا غسل کرو، اگر آنکھ کھل جائے ہمت نہ ہو تو لیٹے لیٹے چہرے پہ کپڑا ڈال لو اور ڈال کے تھوڑے سے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بہا کے دکھا دو اور اتنا کہہ دو یا اللہ مرنے سے پہلے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں یہ دعائیں مانگا کرو یار، قسمتیں سنور جاتی ہیں مصطفیٰ کے مدینے میں جانے کے بعد۔ آقا سے عشق کرو جوانوں، آقا سے پیار کرو، ان کا پیار ہے جو ہمیں مصطفیٰ کے ذریعے جنت دلائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں تمہیں جلسوں سے کیا ملے گا؟ جوان کمیٹی والے لوگ موجود ہیں نا یہاں پہ؟ ہیں کمیٹی والے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ اس جلسے کی کمیٹی میں ہیں؟ حزب اللہ کمیٹی والے ہاتھ اٹھا کے ذرا بتا دیں کتنے لوگ ہیں؟ حزب اللہ بہت ہے۔ حزب اللہ کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں حزب اللہ کمیٹی کے لوگ۔ ہاتھ اٹھائیے بھائی۔ ہاں سبحان اللہ، حزب اللہ کمیٹی والے لوگ اور ان کے جملہ رفقا۔ تمہیں بتا دوں آج تم نے جلسہ کیا ہے، اس کی برکتیں سن لو۔ ایک بڑا غریب میرے مصطفیٰ کا امتی، عشق تو کسی کے بھی دل میں اتر سکتا ہے نا مصطفیٰ کا، کسی کے بھی دل میں اتر سکتا ہے نا عشق مصطفیٰ کا، غریب کے بھی دل میں اتر سکتا ہے، امیر کے دل میں بھی اتر سکتا ہے، لیکن جانتے ہو عشق کی آگ غریبوں کے سینے میں زیادہ لگا کرتی ہے۔ امیروں کو دولت پہ ناز ہوتا ہے کہ جب چاہیں گے مدینہ چلے جائیں گے، لیکن غریب ہمیشہ سوچا کرتے ہیں اللہ اتنا پیسہ کب دے گا جو تیرا محبوب کا مدینہ دیکھیں گے۔ غریب یہ ہر وقت سوچا کرتا ہے۔ ہاں آقا کے امتی غریب ہیں اور صاحب یہ رویا کرتے غریب کہ ہمیں مدینہ کب دیکھنے ملے گا۔ توجہ ہے نا؟ ایسے ہی ایک مصطفیٰ کا عاشق، اس کے دل میں تمنا تھی اللہ مجھے اتنا دے دے کہ میں اس کے محبوب کے نام کی محفل آباد کروں، ان کے نام کی محفل اور مجلس سجاؤں۔ تھا بڑا غریب، جوتے سلا کرتا تھا، پیسے کمائی کے نکالتا رہا، تھوڑے تھوڑے نکالتا رہا، ایک دن پیسے اکٹھا ہو گئے، اس نے لنگر کیا، مصطفیٰ کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلایا، لوگ کھانے آئے، رات کو مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجی،
ذکر ہوا رات بھر، علماء جتنے آئے تھے ذکر کر کے چلے گئے۔ جب ذکر کر کے گئے 8 دن کے بعد جو مولانا ذکر کرنے آئے تھے مصطفیٰ کا، اس غریب کی ان مولانا سے ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگا مولانا پہچانا مجھے؟ کہنے لگے کیا؟ بولے میں وہی ہوں جس کے گھر تم مصطفیٰ کا ذکر کرنے آئے تھے۔ مولانا کہنے لگے ہاں پہچانا تو۔ کہنے لگے لاؤ تمہارے قدم چوموں۔ مولانا نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا مولانا تم تو میلاد پڑھ کے چلے گئے تھے، تم تو باتیں کر کے چلے گئے تھے نبی کی۔ کہنے لگا میں تھک ہار کے جب بستر پہ لیٹا نا، میری جلد آنکھ لگی، کہنے لگے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے آئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ فرمایا خواب میں آقا تشریف لائے اور مجھے سینے سے لگا کے کہا مبارک ہو، تو نے میری محفل سجائی ہے، میں مبارکباد دینے مدینے سے چل کے آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قسمت والے ہیں وہ لوگ جو ان کے ذکر کی محفلیں آباد کرتے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفلیں سجایا کرتے ہیں، وہ مقدر والے ہیں۔ کمیٹی والوں، قیامت کے دن سب اپنے اپنے نام سے پہچانے جائیں گے۔ ایسی تنظیم آپ کی ہے، کمیٹی آپ کی ہے، کاش قیامت میں فرشتہ یہ کہہ دے وہ کھڑے ہوں جو مصطفیٰ کی میلاد کرایا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان وہ کھڑے ہوں جو ان کے نام کے چرچے کیا کرتے تھے۔ اگر فرشتے نے اتنا کہہ دیا نا، خدا کی قسم یہاں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا، یہاں سے جانا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ۔ ہاں اللہ کرے یہ محفل سجتی رہے اور قیامت تک مدینے والے کی باتیں ہوتی رہے۔ صاحب عشق کرو، نبی سے پیار کرو۔ نبی کا عشق ہے جو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ آج کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ نبی کی باتیں کرنے سے کیا فائدہ، ہاں صرف اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ رب نے فرمایا محبوب جعلت ذکرہ کا ذکری، میں نے تیری باتوں کو اپنی باتیں بنا دیا ہے، تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری رات نبی نبی کرتا رہے گا، قیامت کے دن جب عمل نامہ کھولا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں تیرے نام کی جگہ میرا نام نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ رب کو محبوب سے پیار اتنا ہے۔ او صاحبو، نبی سے وفا کرو، نبی سے پیار کرو اور چہروں پہ مصطفیٰ کی سنت سجا لو، چہروں پہ داڑیاں سجا لو۔ وہ جوانوں پتہ نہیں کس گلی میں موت دھکا دے، نہ جانے کہاں آ کر کے اسرائیل رستہ روک لے۔ وہ ایسا نہ ہو جب دنیا سے جائیں تو چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت نہ ہو۔ یاد رکھو اگر اس حال میں دنیا سے گئے کہ چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت نہ ہوگی تو قیامت میں اپنے نبی کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ قبر میں نبی آئے تو ہم کس منہ سے مصطفیٰ کا سامنا کریں گے؟ وہ جوانوں چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجا لو، لباس وہ پہنو جو مصطفیٰ کو پسند ہے۔ ہاں کپڑے تو سبھی کو پہننے ہیں، لیکن یہ سوچ کے پہنا کرو لباس وہ پہنوں گا جو مدینے والا پسند کرتا ہے۔ کھانا تو سبھی کو کھانا ہے، یہ سوچ کے کھایا کرو میں ایسے کھاؤں گا جیسے میرا نبی کھایا کرتا تھا۔ چلنا تو سبھی کو ہے، لیکن یہ سوچ کے چلا کرو میں اس چال سے چلوں گا جس سے میرا نبی چلا کرتا تھا۔ جب یہ نیت ہوگی تو قدم تمہارے ہوں گے کرم مدینے والے کا ہوگا، جب یہ نیت ہوگی لباس تمہارا ہوگا فیض مدینے والے کا ہوگا، جب یہ نیتیں ہوں گی تو لقمہ تمہارے حلق میں جائے گا، برکت خدا عطا فرمائے گا۔ اور جب اس طرح پرورش پا کر کے جوان بنو گے اور انتقال کرو گے، جنازہ کاندھوں پہ جائے گا، دنیا کہے گی زمیندار کا بیٹا جا رہا ہے، کوئی کہے گا دنیا کے پہلوان کا بیٹا جا رہا ہے، کوئی کہے گا ٹھیکیدار کا بیٹا جا رہا ہے، لیکن فرشتے کہیں گے خبردار یہ تم کہتے ہو کہ زمیندار کا جنازہ ہے، ہم کہتے ہیں مدینے کے تاجدار کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حزب اللہ کمیٹی زندہ باد۔ اللہ ہاں ثاقب میں تم سے ایک بات کہہ دوں، بڑی کڑوی بات ہے، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ ہم نے بہت کھیلا عشق عشق کا کھیل، صرف دعوے رہ گئے لیکن دل میں سچائی نہیں آئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج میرے مصطفیٰ کی امت کی غریب بیٹیاں مرنے پہ مجبور ہو رہی ہیں، کتنی بیٹیاں پھانسی لگا کے مر رہی ہیں، کتنی بیٹیاں آگ لگا رہی ہیں اپنے آپ کو۔
کس بنیاد پر؟ یا تو ان کا غریب باپ ان کی مرضی کے مطابق جہیز نہ دے پایا، یا پھر دینے کے لیے ان کے باپ کے پاس دولت نہیں ہے۔ امیروں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا صاحب۔ باپ کے بال تو سفید ہیں ہی، لیکن بیٹی کی اپنے نکاح کی فکر میں اپنے بھی بال سفید ہو گئے، اور تم کہتے ہو وہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اگر مصطفیٰ کی امت کی غریب بیٹی اس وجہ سے مر گئی کہ اس کے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کی دولت نہ تھی، تو پھر سوچو یہ نعرے کس کام آئیں گے، یہ دعوے کس کام آئیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی کہانی ہے صاحب گجرات کی، ایک بیٹی عائشہ نامی جس نے اپنے آپ کو سمندر کے اندر چھلانگ لگا کے ہلاک کیا۔ لوگوں کے اس کے اوپر بیانات آئے، کسی نے کہا اس نے حرام موت مری ہے، اسے جنت نہیں ملے گی، وہ دوزخ میں گئی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں صاحب بات ٹھیک ہے، نہیں کرنا تھا، لیکن اس کے پیچھے ریزن ڈھونڈو کہ اس نے ایسا کیا کیوں تھا۔ اپنے نبی کی تاریخ اٹھاؤ۔ میرے نبی جب مکہ شریف میں جل وگر ہوئے بیٹیاں ماری جا رہی تھی، فرق اتنا تھا اس وقت پیدا ہونے کے بعد ماری جا رہی تھی، آج پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی ہے۔ میڈیکل کی جانچ کرانے کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کہ شکم میں بیٹی ہے تو اس بیٹی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور بیٹیوں کو قتل کرنے والوں ڈرنا اس دن سے جس دن تم سے بیٹیاں پوچھیں گی میرے باپ مجھے قتل کرنے کی وجہ تو بتا دے، میرا قصور کیا تھا، کیوں قتل کیا تھا۔ اور صاحبو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں۔ عائشہ نے چھلانگ اس بات پر لگائی کہ اس کے شوہر نے اس پر ظلم کیا اور بار بار یہ کہا کرتا تھا اپنے باپ کے گھر سے پیسے لا، اپنے باپ کے گھر سے پیسے لا۔ صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک باپ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیتا ہے، دودھ گھی کھانا چھوڑ دیتا ہے، اچھے چپل جوتے خریدنا چھوڑ دیتا ہے، ایک ہی جوڑی کو بار بار سل کے پہنا کرتا ہے، کپڑوں پہ پابند لگا کے پہنا کرتا ہے، ٹوٹی جوتیوں کو جوڑ جوڑ کے پہنا کرتا ہے۔ بیوی کہا کرتی ہے میرے سرتاج آج سے پہلے تم گھی بھی کھایا کرتے تھے، دودھ بھی پیا کرتے تھے، لیکن آج کچھ دن ہو گئے ہیں کہ تم نے دودھ اور گھی کھانا چھوڑ دیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے باپ کہا کرتا ہے اے میری بیوی آج میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر گھی کھاؤں گا تو اس کے جہیز کے لیے کہاں سے بچاؤں گا، اگر دودھ پیوں گا تو اسے رخصت کیسے کروں گا۔ وہ کہتا کہ میری شریک حیات میں اس لیے گھی کھاتا رہا تاکہ بدن میں طاقت بنی رہے، اس لیے دودھ پیتا رہا تاکہ میں دنیا کی نظر میں پہلوان رہوں، لیکن آج بیٹی پیدا ہو گئی ہے، پہلوانی کا نقطۂ نظر یہ طاقت نہیں رہ گئی ہے، یہ طاقت نقطۂ نظر پہلوانی کا نہیں ہے، دودھ سے پہلوانی نہیں آئے گی، گھی سے پہلوانی نہیں آئے گی، بس کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس دن بیٹی کو عزت سے رخصت کر دوں گا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پہلوان کہلایا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کتنی مصیبتوں کے ساتھ باپ بیٹی کی پرورش کیا کرتا ہے یار، بچپن سے باپ نے بیٹی کو پالا، بیٹی کو کبھی مزدوری کرنے کے لیے کسی کے دروازے پہ نہیں بھیجا، ساری زندگی اس کی خواہش ہے گھر کے اندر پوری کرتا رہا، جب جوانی کی دہلیز پہ بیٹی نے قدم رکھا ہے ادھر جدائی کا غم ہے، ادھر بیٹی کی جہیز کا انتظام باپ کے ذمہ ہوا کرتا ہے، باپ بیٹی کو دیکھ دیکھ کے رویا کرتا ہے۔ اور خدا کی قسم کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہیز کو چوراہوں پہ سجایا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھایا کرتے ہیں، اور گزارش کرتا ہوں تم سے، میں بھی نبی کا نوکر ہوں، تم بھی نبی کے نوکر ہو، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے جہیز کو چوراہوں پہ سجایا نہ کرو، اس لیے کہ جب تم چوراہوں پہ جہیز سجاتے ہو وہ دولت جو اپنی بیٹی کو دے رہے ہو تم نے چوراہے پہ لا کے رکھی ہے اس جہیز کو دیکھنے کے لیے، جہاں امیر کی بیٹیاں آتی ہیں وہاں غریب کی بیٹیاں بھی آیا کرتی ہیں، جہاں دولت والے کی بیٹی آئی ہے وہاں ایسے باپ کی بھی بیٹی آئی ہے جو صبح کو جاتا ہے ہاتھ میں تھیلا لے کر کے اور یہ کہہ کے جاتا ہے شام کو آؤں گا تو راشن کا انتظام کر کے لاؤں گا۔ صاحب وہ بیٹیاں بھی آئی ہیں جن کی گزارے دوسروں کے گھر برتن دھو کے ہوا کرتے ہیں، اور لوگوں سنو تو صحیح، جب تم نے اپنی بیٹی کا جہیز سجایا قیمتی چیزوں کو غریب کی بیٹی نے دیکھا، دل میں خیال آیا کاش میرا باپ بھی امیر ہوتا تو اتنی دولت وہ بھی دے دیتا، یہ سوچ کر کے آئی گھر پہ اپنے لیٹ گئی ہے، باپ سے کہہ نہیں
سکتی ہے، اس کے مزدوری والے ہاتھ دیکھ کر کے ہمت ٹوٹ جاتی ہے، تنہائی میں لیٹا کرتی ہیں بیٹیاں اور اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کے رویا کرتی ہیں، جب آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھیں سوج جایا کرتی ہیں روتے روتے، جب باپ کے سامنے آتی ہے، باپ کہتا ہے بیٹی تیری آنکھیں کیوں سرخ ہو گئی ہیں، تجھے تکلیف کیا ہے؟ خدا کی قسم بیٹیاں درد ہنس کے چھپا لیا کرتی ہیں اور کہتی ہیں بابا رات میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، اور صاحب جہیز سجایا نہ کرو، غریبوں کے دلوں کو نہ دکھایا کرو، یاد رکھو اگر کسی غریب بیٹی کا دل ٹوٹ گیا تو ساری زندگی اگر عبادت کرتے کرتے بھی مر گئے تو مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے، اگر انہیں راضی کرنا ہے تو غریب بیٹی کو راضی کر لو، اگر غریب راضی ہو گیا تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ اللہ سلامت رکھے اور سب کو مصطفیٰ کا سچا پکا عاشق بنا دے۔ اللہ کرے ہر بیٹی کا مقدر بلند ہو، کسی کی بیٹی غربت کی وجہ سے آنسو نہ بہائے۔ اللہ اکبر۔ اور جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈ کرنے والوں، اتنی لمبی لمبی ڈیمانڈیں ہو گئی جہیز کی، عجیب رسمیں چلی آ رہی ہیں اب تو شادی بیاہ میں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا نکاح آسان کرو، اتنا مشکل نکاح ہو گیا کہ بیٹیوں والے سر پکڑ کے رو رہے، نکاح آسان کرو، یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ کتنے مشکل ہو گئے نکاح۔ اگر بیٹا 10-5 ہزار کما رہا ہے، مہینے میں 50 ہزار کما رہا ہے نا، تو بیٹے والے کی ڈیمانڈ جانتے ہو؟ 10 لاکھ روپے مانگ رہا ہے بیٹی والے سے۔ کتنے؟ بولو۔ اگر لینے ہو تو بالکل مت بولو، اگر نہیں لینے تو بولو کتنے مانگ رہے ہیں؟ 10 لاکھ۔ کچھ لوگ تو اس لیے چپ گئے کہ ہمیں نہیں ملیں گے، لیکن اگلی بات جب میں کہوں گا نا تو جنہوں نے لیے ہیں وہ مرنے تک پچھتائیں گے اب، اور جن کے ارادے لینے کے وہ بھول جائیں گے لینا بھی۔ اگر کسی نے کسی بھی بیٹی سے ڈیمانڈ کے ذریعے 1 روپیہ بھی لے لیا تو وہ اس کے لیے 1 روپیہ بھی حرام ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور فرمایا گیا جو جسم حرام روزی کھا کے بڑھے گا اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ یہ حالات ہیں۔ یہاں بھی دیکھنے کی رسم ہوتی ہوگی نا، پسند کرنے جاتے ہیں لڑکیوں کو ہیں، اور پھر رشتہ پکا کرنے بھی جاتے ہوں گے، تاریخ باندھنے بھی جاتے ہوں گے۔ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، 40-50 لڑکی پسند کرنے میں اور رشتے طے کرنے میں۔ ذرا سوچ تو صحیح یار، میرے نبی نے اجازت دی ہے لڑکی دیکھنے کی، لیکن سوچو تو صحیح جب تم کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہو تو کیسے جایا کرتے ہو؟ پہلے خبر کر دیتے ہو ہم لڑکی دیکھنے کے لیے آئے ہیں، 4 گاڑیاں تم نے بھری ہیں، اس کے اندر بیٹھے شور مچاتے ہوئے لڑکی والے کے گھر تک پہنچے، جیسے تم نے کہا ہم لڑکی کو دیکھنے آئے ہیں، جس لڑکی کو دیکھنے کے لیے تم جا رہے ہو پسند کرنے کے لیے، اس کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، وہ سوچنے لگ جاتی ہے یا اللہ مجھے پاس کیا جائے گا کہ فیل کیا جائے گا۔ وہ کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگوانا صاحب جو کبھی انٹرویو میں جایا کرتا ہو، کبھی ایگزام میں امتحان حال میں بیٹھا کرتا ہو، کتنے دل میں دھک دھکے ہوتے ہیں، کتنے خیال آتے ہیں، کہیں ایسا سوال نہ پوچھ لیا جائے جس کا مجھے علم نہ ہو، کہیں ایسا پرشن کر دیا جائے جس کا اتر مجھے نہ آتا ہو، کہیں ایسا کوشچن نہ ہو جائے جس کا آنسر میرے ذہن میں نہ ہو۔ دل دھک دھک کرتا ہے، پسینے چھوٹتے ہیں ماتھے پر، یار یہ ایگزام کا معاملہ ہے، مگر ادھر بیٹی کی
زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. تم نے گاڑی بھری ہے اور یہ کہہ کے جا رہے ہو لڑکی کو پسند کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لڑکی کے نام سے تم نکلا کرتے ہو. جیسی تم گھر سے چلے ہو بیٹی بار بار شیشے کے آگے آ رہی ہے, کبھی بال سوارتی ہے, کبھی اپنی آنکھوں کو ناپ رہی ہے, کبھی اپنے چہرے کی گولائی تول رہی ہے. دل میں خیال آتا ہے کہیں مجھے فیل نہ کر دیا جائے, کہیں ناپاس نہ کر دیا جائے. اب یہ پہنچے ہیں رزق کے ٹوٹے ہوئے بھیڑیے, دوسروں کی دولت پہ پلنے والے کتے, جنہوں نے کئی کئی دن سے گھر نہیں کھایا ہے. یہ دس بھر کے جاتے ہیں اور لڑکی کے دسترخوان پہ جا کر کے ایسے بیٹھ جایا کرتے ہیں جیسے ان کا باپ کما کے رکھ کے گیا ہو. جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ناک تک پیٹ بھر کے کھایا کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے بیٹی دکھائی جائے, پھر بیٹی دکھائی جاتی ہے انہیں. خدا کی قسم کسی کی بیٹی کو بے آبرو نہ کیا کرو, کسی کی بیٹی کو بے عزت نہ کیا کرو. جب بیٹی سامنے لائی جاتی ہے خدا کی قسم اگر بیٹی غریب باپ کی ہوتی ہے تو اس کے اندر حسن بھی ہے, جمال بھی ہے, شرافت بھی ہے, کمال بھی ہے, علم بھی ہے. اس کو دیکھ کر کے کہتے دیکھنے میں تو صحیح ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہاں بھئی اب بتائیے کیش ملے گا کہ دولت ملے گی کہ چیک ملے گا. پھر جب یہ بات کہی جاتی ہے غریب بیٹی کی گردن جھک جاتی ہے. غریب باپ جب گردن جھکا دیتا ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں اب یہاں کیش ملنے والا نہیں ہے, یہاں پیسے ملنے والے نہیں ہے. جب ان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ جو ہم سوچ کے آئے تھے وہ دولت نہیں ملے گی, تو ابھی جو بیٹی پسند آ گئی تھی پھر اس بیٹی کو دوبارہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر جا کے بتائیں گے, ابھی گھر جا کے فون کر کے بتائیں گے. یہ کہہ کے پیٹ بھر کے یہ دنیا کے کتے آئے ہیں. جب پیٹ بھر کے اپنے گھر آتے ہیں خدا کی قسم بیٹی سوئی نہیں ہے. خیال آتا ہے نہ جانے ہاں میں فون آئے گا کیا نہ میں فون آئے گا, مجھے فیل کیا جائے گا کہ پاس کیا جائے گا, کوئی ناپسند تو نہیں کر دے گا. کئی دن ہو جاتے ہیں, لڑکی والے کہتے ہیں بتایا نہیں, کہتے ہاں ہاں بتائیں گے, ابھی مشورہ چل رہا ہے. 3 دن ہو گئے بیٹی چین سے سوئی نہیں ہے. اسے اسی دن کا انتظار تھا کہ جواب کیا ملے گا. جب 3 دن ہو جاتے ہیں پورے طور پہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیش نہیں دیا جائے گا, چیک بھی نہیں دیا جائے گا, صرف لڑکی ہے. اس کے بعد یہ کرتے کیا ہے, اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے بیٹے کی مرضی نہیں ہے. اس نے فوٹو دیکھ کے کہا ہے کہ اس بیٹی کا قد کم ہے, اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں, اس کے بال پسند نہیں ہے, اس کے ناک میں کج ہے. جب یہ بات بیٹی کے کانوں سے ٹکراتی ہے اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. وہ کمرے میں جا کے رو کے کہتی ہے یا اللہ اگر قد چھوٹا بنایا تو میرا کیا قصور ہے, اگر آنکھیں پسند نہ آئی تو میرا کیا قصور ہے. تیرا تو فرمان تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا, مگر میرے مالک تیرے بندے پیسوں کی وجہ سے فیل کر کے چلے گئے. کسی نے آنکھ میں کمی نکالی ہے, کسی نے ناک میں کمی نکالی ہے. اور یاد رکھنا جب بیٹی تڑپتی ہے تو صرف بیٹی نہیں تڑپتی بلکہ بیٹی کے ساتھ مدینے والا مصطفیٰ تڑپ جایا کرتا ہے. اگر تیری وجہ سے کسی کی بیٹی تڑپ گئی تو یاد رکھنا آج تو ہنس لے عیش کر لے, لیکن جس دن موت آئے گی اللہ قبر میں گرا کر کے اتنا رلائے گا کہ بہتے بہتے آنسو کم پڑ جائیں گے, کوئی آنسو پوچھنے والا نظر نہیں آ سکتا ہے. مہربانی کرو کسی کی بیٹیوں پہ ظلم اتنا نہ کرو کہ ان کے جینے کے لیے تمہارا جینا مشکل ہو جائے. اجازت دی ہے اسلام نے بیٹی کو دیکھنے کی, لیکن ایسے دیکھو کہ بیٹی کو بھی خبر نہ ہو. اور تم نے تو پورے خاندان میں چرچا کر دیا, اس کے بعد کا پسند نہیں آئی. یہ بیٹی کا دامن ہے صاحب, بیٹی کا دامن. آج تو بیٹی لینے کسی کے گھر گیا ہے, کل کوئی تیرے دروازے پہ بھی آئے گا. یہ بیٹی کا دامن ہے, اگر اس پہ ذرا سی آنچ آ جاتی ہے نا صاحب تو پھر بیٹیاں رسوا ہو جایا کرتی ہیں. اگر کسی لڑکی کو دیکھ کے کوئی منع کر دے پسند نہیں تو اس کے 10 رشتے اس وجہ سے چھوٹ جاتے کہ پہلے کے لوگوں نے منع کر دیا ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا بولو؟ صرف اس وجہ سے کہ صاحب وہ لوگ دیکھ کے گئے کوئی کمی رہ گئی ہوگی. آؤ اپنے نبی کا کردار دیکھو, شادی بیاہ سے پہلے مصطفیٰ کی سیرت دیکھو. فرمایا گیا لقد, فرمایا گیا میرے رب نے فرمایا او لوگو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, زندگی کیسے گزارنی ہے میرے محبوب کی زندگی دیکھو. آؤ نکاح کیسے ہوتے ہیں مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ چل کے دیکھو. دنیا کے اندر کوئی علی جیسا شہزادہ ہو تو لا کے دکھاؤ. بولو ذرا سبحان اللہ. علی کا نام لے کے میاں مرنی نہیں چاہیے, علی کا نام آئے تو عاشقوں کا دل مچل جانا چاہیے.
بولو مچل کے سارے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان ہاں علی جیسا کوئی شہزادہ ہو تو لا کے دکھاؤ, اور فاطمہ جیسی کوئی شہزادی ہو تو لا کے دکھاؤ. فاطمہ جیسی کوئی شہزادی ہو تو لا کے دکھاؤ. تیری بیٹی کتنی بھی شان والی ہو جائے, نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی, بولو نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی نہیں ہو سکتی ہے. ایک دن علی آئے, مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. میرے نبی نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ آقا جی بس چلا آیا. پھر نبی نے فرمایا علی تمہارا نکاح کر دیا جائے, کیا رائے ہے؟ اتنی بات کہی, حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگی. رو کے کہتے ہیں آقا یہ باپ تو باپ پوچھا کرتے ہیں, یہ فیصلے تو ولی کیا کرتے ہیں. آقا جس دن سے میرے باپ کا انتقال ہوا ہے, ہاتھ پکڑ کے علی کو آپ نے پالا ہے. علی کے باپ بھی آپ ہیں, علی کے وارث بھی آپ ہیں, علی کے مالک بھی آپ ہیں. محبوب جو چاہے فیصلہ کر دیں. خدا کی قسم میرے نبی اٹھے, اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلے. کدھر چلے؟ اپنے گھر کی طرف. اتنے میں جبریل امین آ گئے. محبوب کدھر جا رہے؟ فرمایا بیٹی سے مشورہ لینے جا رہا ہوں, بیٹی سے مشورہ لینے جا رہا ہوں. جبریل کہنے لگے رب فرماتا محبوب فاطمہ کے لیے زمین پر علی سے بہتر کوئی لڑکا نہیں ہے. اتنی بات جب سنی میرے نبی فرماتے ہیں جبریل مجھے بھی معلوم ہے. آقا جی پھر کیوں جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والی امت کو سبق بھی دینا ہے. سبق کیا؟ فرمایا گیا جب بیٹیوں کے نکاح کرو نا تو ایک بار بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو, بیٹی فلاں سے تیرا رشتہ کرتے, تیری کیا رائے ہے؟ ہم پوچھتے ہیں بیٹیوں سے, بولو پوچھتے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا بیٹیوں سے. اور بیٹے کے رشتے کی بات آتی ہے نا, باپ بیوی سے آ کے کہتا سن ذرا اپنے بیٹے سے پوچھ تو صحیح, میں نے فلاں سے رشتے کا سوچا ہے, اس کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹا فوراً کہتا نہیں امی منع کر دینا, مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے, اگر کر دی تو چھوڑ دوں گا, پھر مجھ سے مت کہنا. باپ ڈر جاتا ہے. لیکن جب بیٹی کا رشتہ کر کے باپ آتا ہے نا تو آ کے کہتا اپنی بیٹی سے جا کے کہہ دے میں نے فلاں جگہ اس کا رشتہ کر دیا ہے. یار بیٹی سن کر کے نا گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے. کیا اس کے دل نہیں ہوتا ہے؟ اس کا جگر نہیں ہے؟ اس کا اپنا من نہیں ہے؟ کیا وہ اپنا جیون ساتھی خود نہیں چن سکتی؟ کیا اس کو حق نہیں ہے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرے؟ حق ہے, لیکن بیٹیوں سے اس لیے نہیں پوچھا جاتا. معلوم ہے کہ بیٹی کو اندھے کے ساتھ باندھ دو کبھی کچھ نہیں کہے گی, لولے کے ساتھ باندھ دو کبھی کچھ نہیں کہے گی. کبھی یہ نہیں کہتی بابا جس سے تم نے رشتہ طے کیا ہے بتائیے تو صحیح اس کا بزنس کیسا ہے, جس کے ساتھ تم نے میرا رشتہ طے کیا ہے کرتا کیا ہے. یار گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے. اور کبھی پوچھا کرو بیٹی بتا تو صحیح کیا تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ اپنی مرضی سے تو بھی رشتہ طے کرے؟ خدا کی قسم بیٹیاں کہتی ہے ہاں میں بھی رشتہ کینسل کر سکتی ہوں, لیکن اس لیے نہیں کر سکتی, اس لیے کہ میری زندگی سے زیادہ مجھے باپ کی عزت پیاری ہے, باپ کی ٹوپی کی لاج پیاری ہے, باپ کی پگڑی پیاری ہے. اگر میں منع کروں گی تو مجھے تو پسند کا لڑکا مل جائے گا, لیکن میرے باپ کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور میں بیٹی ہوں, اپنی زندگی تو برباد کر سکتی ہوں لیکن باپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے سکتی ہوں. یہ ہوتی ہے بیٹیوں کے چپ رہنے کی وجہ. اللہ اکبر. خدا را کبھی بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو رشتے سے پہلے. میرے نبی نے فرمایا جبریل مجھے بھی معلوم ہے. اندر گئے, حضرت فاطمہ الزہرا آٹا گوندھ رہی ہے. آٹا گوندھنا سمجھتے ہیں نا, سمجھتے ہیں نا آٹا گوندھنا؟ ہمارے ہاں تو آٹا گوندھنا ہی کہتے, ادھر کیا کہتے ہیں؟ آٹا چٹکنا. ہاں بھئی جو بھی کہتے ہیں وہ کام کر رہی تھی آٹے کا. ٹھیک ہے, نبی تشریف لائے,
حضرت فاطمہ کو آٹا گوندتے دیکھا، فرمایا فاطمہ جی بابا، کہا بیٹی جلدی کر آٹا چھوڑ دے۔ کہتی بابا کیا اتنا ٹائم نہیں میرے پاس کہ آپ کے لیے 2 روٹیاں بنا سکوں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں فاطمہ جلدی اٹھو۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا بابا آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بڑی پسند ہے، آپ اجازت دیں تو 2 روٹی بنا لوں؟ کہا نہیں بیٹی جلدی اٹھو۔ آپ ایسے ہی اٹھی، ہاتھ آٹے میں سلے تھے، اٹھ کر کے آئیں، میرے نبی سے کہتی بابا آج ایسا کون سا جلدی کام آ گیا کہ آپ نے بیٹی کو ہاتھ دھونے تک کا موقع نہیں دیا؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اگر میں تمہیں روٹی بنانے کا موقع دے دیتا یا ہاتھ دھونے کا موقع دے دیتا تو میری امت اس کام کو دلیل بنا کر کے بیٹیوں کو رخصت کرنے میں تاخیر کر دیتی، بیٹیوں کے نکاح میں تاخیر کر دیتی۔ اے فاطمہ جلدی کرو۔ بابا جی بات کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے فاطمہ دروازے پہ علی کھڑا ہے، آقا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹی تمہارے لیے آیا ہے اور وہ تم سے نکاح کا پیغام دے رہا ہے، بیٹی تمہاری کیا رائے ہے؟ اتنا سننا تھا سیدہ ہچکی بھر کے رونا شروع کر دیتی ہے، باپ کے سینے سے سر رکھا، رو کے کہتی بابا یہ سوال تو مائیں پوچھا کرتی ہے، جو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے۔ میرے نبی نے اتنا سنا، چشمان نبوت برسی، فرمایا فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ جو بچپن میں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے گئی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں لیکن آج کے بعد فاطمہ آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ آقا آج کے بعد فاطمہ کو ماں کا پیار بھی آپ ہی کو دینا ہے، باپ کا پیار بھی آپ کو دینا ہے، یا رسول اللہ میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی مت ہونے دینا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ کہاں سے لاؤں میں خدیجۃ الکبریٰ؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا سیدہ روئی، آقا کریم باہر تشریف لائے، رشتہ نکاح طے کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، جب نکاح کے طے کرنے کی بات آئی خبر حضرت ابوبکر صدیق کو ہو جاتی ہے، دوڑ کر کے آئے، کہتے یا رسول اللہ سنا کہ آپ نے بیٹی کا نکاح طے کر دیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ابوبکر۔ کہتے آقا آج ابوبکر سے مشورہ نہیں لیا؟ آج تک ہمیشہ ابوبکر سے مشورہ لے کے کام کرتے رہے۔ یا رسول اللہ ایک بار ابوبکر سے بھی پوچھ لیا جاتا۔ میرے نبی فرماتے ابوبکر تم کیا کرتے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ بیٹی رسول اللہ کی ہو، دولہا علی بنے، تو جو جہیز میں دولت جائے ابوبکر صدیق کے دروازے سے جانی چاہیے۔ سمجھ گئے بات؟ کہ جو جہیز ہو وہ ابوبکر صدیق کے پیسے کا ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے بازو پکڑا یوں اور ہلا کے فرمایا، ہلایا، فرمایا ابوبکر کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خواہش یہ ہے آپ کی بیٹی دلہن بنے، جہیز میں اتنا قیمتی دوں تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی راجہ مہاراجہ کوئی بادشاہ اپنی بیٹی کو نبی کی بیٹی سے زیادہ جہیز نہ دے پائے۔ اتنا میرے نبی نے سنا، فرمایا ابو بکر تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز دوں گا، ہیرے جواہرات دوں گا، سونے چاندی کے برتن دوں گا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ابو بکر، میں اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز نہیں دوں گا بلکہ میں اپنی بیٹی کو مختصر سا سامان دے کر کے رخصت کروں گا تاکہ آنے والی امت میں جب میری امت کی غریب بیٹیاں کبھی باپ کی دہلیز سے رخصت ہونے لگے تو اپنے باپ کی غربت کو دیکھ کر کے آنسو نہ بہایا کرے۔ ابو بکر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج میں نے اپنی بیٹی کو قیمتی دولت دے دی تو کل میری امت کی غریب بیٹیوں کا ہاتھ کون تھامے گا؟ یہ سوچ کر کے نبی نے فرمایا تھا اے ابو بکر میں اپنی بیٹی کو مختصر سامان دے کے رخصت کروں گا تاکہ کل آنے والی جب امیر کی بیٹی اپنے باپ کی دولت کو دیکھ کر کے ناز کرے تو غریب بیٹی شرم سے پانی نہ ہو، جب امیر کی بیٹی دولت کو دیکھ کے ناز کرے تو غریب کی بیٹی مصطفیٰ کی سنت کو دیکھ کے ناز کرنے لگ جائے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کے میرے نبی نے فرمایا مختصر سا سامان دوں گا، میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا۔ اندر سے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی آواز آئی، پردے کے اندر سے نبی کی بیٹی کی کیا ہوا؟ سبحان اللہ، اللہ زبان سلامت رکھے، کیا ہوا؟ آواز آئی، وہ اندر سے آواز آئی بابا فاطمہ کو جہیز چاہیے۔ اللہ اکبر، اتنی بات جب نبی کے کانوں سے ٹکرائی نا، میرے نبی کہنے لگے میری بیٹی ہو کے جہیز مانگ رہی ہے؟ میں نے کیا کمی کی تھی تیری پرورش میں؟ آج رخصتی پہ تو نے صبر کے بندھن توڑ دیے، تجھ سے فاطمہ یہ امید نہ تھی۔ اتنی بات کہی نا، نبی کی بیٹی رونے لگی اور کہتی بابا آپ کی بیٹی کو جہیز میں سونا چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، شاندار قالین اور بستر نہیں، بلکہ میرا جہیز دنیا سے نرالا ہے۔ بیٹی کون سا جہیز؟ کہ بابا یاد ہے ایک دن آپ نے کہا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، امت پل صراط سے گزرتی ہوگی اور اچھے پار کر جائیں گے، برے دوزخ میں گریں گے۔ ہاں بیٹی کہا تھا،
کہا اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا تھا نا بابا کہ جب امت کٹ کے گرے گی تو میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا اور میں کہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو سلامتی سے گزار دے، پل صراط سے سلامتی سے گزار دے۔ آقا فرماتے ہاں بیٹی یاد ہے۔ اب نبی کی بیٹی کا جہیز سنو، کہتی بابا یاد ہے تو سنیے، اب فاطمہ کا جہیز یہ ہے جب قیامت کے دن امت پل صراط سے گزرتی ہو اور اس وقت آپ ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے دعا کرتے ہو، یا رسول اللہ فاطمہ کا جہیز یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آمین کہنے کی اجازت فاطمہ کو مل جانی چاہیے۔ اگر فاطمہ کو آمین کہنے کی اجازت مل جائے گی تو میں سمجھوں گی فاطمہ کا جہیز مکمل ہو گیا ہے۔ ابھی اتنی بات کہہ رہی تھی کہ جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے ہیں محبوب دروازے پہ بیٹی آئی ہے، اور جب بیٹیاں سوالی بن کے آ جاتی ہیں تو بیٹیوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ اے محبوب رب فرما رہا ہے فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ پروردگار نے فاطمہ کا جہیز قبول فرما لیا ہے، اور رب فرما رہا ہے اے مصطفیٰ قیامت کا دن ہوگا، حکومت میری ہوگی، دعا تیری ہوگی، آمین کہنا فاطمہ کا کام ہے، گناہگاروں کو جنت دینا مجھ خدا قاہر کا نام ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے، اللہ سلامت رکھے صاحب، یہ میرے نبی کی بیٹی کا نکاح کا معاملہ ہے۔ اور ذرا سنو جہیز چوراہوں پہ سجانے والوں، غریبوں کا دل دکھانے والوں، جب رخصتی کی باری آئی حضرت علی کے چچا زاد بھائی آئے نبی کی چوکھٹ پہ، آقا فاطمہ کو رخصت فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، آئے نا میرے نبی نے حضرت ام سلمہ کو آواز دی۔ کس کو؟ حضرت ام، سارے بولو ام سلمہ کو آواز دی، فرمایا ام سلمہ جی یا رسول اللہ، گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو لے کر کے آؤ، گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو لے کے آؤ۔ اندر گئیں، کچھ دیر کے بعد آئیں اور یوں ایک چادر لا کے بغل میں دبا کے کھڑی ہو گئیں۔ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ چادر نہیں لائیں؟ کہتے ہیں آقا لائی ہوں، تو کہا پھر دی کیوں نہیں؟ آنکھیں برسنے لگیں، کہنے لگیں سرکار گھر میں کوئی نئی چادر نہیں ہے، ایک چادر ہے جس چادر پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لاؤ ام سلمہ وہی چادر دے دو۔ سرکار نے وہ چادر لی اور یوں چادر کو کھولا، اور کھولنے کے بعد میرے نبی پیبند گنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پیبند گنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ 16 پیبند کپڑے کے لگے تھے، ایک پیبند چمڑے کا لگا تھا۔ 17 پیبند والی چادر میرے نبی نے ہاتھ میں لی اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے سر پہ رکھ کے کہا تھا فاطمہ آج دنیا میں 17 پیبندوں والی چادر لے لے، تیرا باپ وعدہ کرتا ہے قیامت میں جنت کی سرداری کی چادر عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے بیٹی کو 17 پیبندوں والی چادر دی اور رخصت کرتے وقت فرمایا تھا فاطمہ آج کے بعد تمہیں علی کی خدمت کرنی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت یہی تعلیم دیتے ہیں؟ رخصت کرتے وقت کان میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ سیدھی بات کہتے ہیں بیٹی کوئی پریشانی ہو تو فون کر دے گا، 5 منٹ لگیں گے گاڑی سے پہنچیں گے اور سب کا دماغ ٹھکانے لگا دیں گے۔ یہ پڑھا کے بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ 8 دن نہیں گزرتے سسرال میں گولی بھی چل گئی، لٹ بھی چل گیا، اور پھر بھاگے پھر رہے ہیں۔ تعویذ بھی دے دو، دعا بھی کر دو، گھر بھی کیل دو، دم بھی کر دو۔ اور یار اب کون سا تعویذ کام کرے گا؟ سب سے بڑا تعویذ تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سب سے بڑا تعویذ میرے مصطفیٰ کی ادا ہے۔ کاش بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے تو نے بھی کہا ہوتا اے بیٹی آج تک ہماری ذمہ داری تھی، آج کے بعد تمہارے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے بعد جو ارشاد فرمایا تھا جملہ جانتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ علی سے کبھی ایسا سوال مت کر دینا جو علی پورا نہ کر سکے۔ ہاں
ایسا سوال مت کر دینا جسے علی پورا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رخصت ہوئی ہیں، رخصت ہو کے حضرت علی کے دروازے پہ آئی ہیں۔ 3 دن گزر گئے ہیں، اچانک ایک دن حضرت علی کی نگاہ پڑی، فرماتے فاطمہ تیرے چہرے پہ زردی کیسی ہے، چہرہ اداس کیوں ہے، بتاؤ تو صحیح، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا تھا ہاں علی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ کہا پھر یہ چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا تھا علی آج 3 دن ہو گئے ہیں میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت علی فرماتے فاطمہ کھایا کیوں نہیں؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی میں نے خوب تلاش کیا، گھر کے اندر روٹی کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آیا۔ علی کہتے ہیں پھر فاطمہ مجھ سے مانگا کیوں نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ او بیٹیو تم بھی آئی ہو سننے کے لیے، ذرا اس بات کو توجہ سے سننا۔ علی کہتے ہیں فاطمہ تم نے مانگا کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی اگر میں روٹی مانگ لیتی تو مجھے ڈر یہ تھا کہیں قیامت کے دن اللہ مجھے کھڑا کر کے یہ نہ پوچھے فاطمہ 3 دن کا فاقہ کیا ہوا، تو نے غربت کی شکایت علی سے کر دی تھی، اگر میں تم سے روٹی مانگ لیتی تو قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاتی؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ تو زہرا ہے، حضرت علی کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، لیکن پوری زندگی کبھی حضرت علی کو شکایت کا موقع نہیں دیا ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں تم سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، تمہارا حال یہ ہے کہ میاں گھر نہیں، بیوی کو ڈر نہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، دل میں حیا نہیں ہے، نظروں کا فقار تمہارا جا رہا ہے۔ خدا کا واسطہ اپنے اوپر پردے کو لاگو کر لو، شرم حیا کو مسلط کر لو، تم یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، حضرت فاطمہ تو زہرا بھی ہوں گی، مصطفیٰ بھی ہوں گے، اگر پردے کے بارے میں پوچھا گیا تو بتاؤ کون سا جواب دو گی، کون سا جواب دو گی اور کون سا چہرہ حضرت فاطمہ کے سامنے لاؤ گی؟ آج بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ شادی بیاہ کے اندر دیکھو سروں پہ دوپٹے تو شاہی بڑی بات ہے، اب تو گلوں میں دوپٹے نظر نہیں آتے ہیں، لباس ایسے بے حیا ہے کہ دیکھنے والوں کو حیا آتی ہے، پہننے والوں کو حیا نہیں آتی ہے، لا کے دینے والوں کو حیا نہیں آتی ہے۔ اور یاد رکھو خدا را مہربانی کرو پردے کو لازم کر لو، پردے کو اپنے اوپر لاگو کر لو، شوہر کی فرما برداری کرو، شوہر کا احترام کیا کرو۔ ساری زندگی نبی کی بیٹی نے علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن اپنی پوری زندگی کبھی علی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ تو زہرا ہے۔ کون فاطمہ ہے؟ کئی دن کا فاقہ ہے، فجر کا وقت ہے، مصلی بچھایا ہے، جیسی نماز کے لیے نیت باندھی نبی کی بیٹی نے، حضرت علی کی دہلیز ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، فجر کی نماز میں کھڑی ہوئی ہے، جیسی نیت باندھی ہے، اللہ اکبر، چکر آیا، کمزوری کی وجہ سے مصلی سے نیچے گر جاتی ہیں، نیچے گری ہیں کھڑے سے، حضرت علی کی آنکھ کھلی ہے، دیکھا حضرت فاطمہ تو زہرا مصلی پہ گری ہوئی ہے، دوڑ کر کے گئے، کان لگا کے دیکھا، نبی کی بیٹی کی زبان پہ آہ نہیں تھی، کوئی شکوہ نہیں تھا، گری ہے مصلی کے اوپر، کھڑا نہیں ہوا گیا، پھر بھی کہتی ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں تو رکھے اس میں فاطمہ راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا دیکھنا تھا، علی کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، کہتے فاطمہ یہ حال کیسے ہوا؟ کہتے علی آج 8 دن ہو گئے ہیں، فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا ہے، کمزوری اتنی آ گئی ہے کہ اب کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، اور میری قوم کی بیٹی ہو، 6 بار پیٹ بھر کے کھاتی ہو، ایک بار مصلی پہ کھڑی نہیں ہوتی ہو، پورا دن کھایا کرتی ہو، خدا کی یاد صبح سے شام تک نہیں آیا کرتی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، 8 دن کا فاقہ ہے، مصلی پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، لیکن نیت باندھ کر کھڑی ہوئی، مصلی سے گری ہے، ادھر فجر کا وقت ہو گیا ہے، حضرت علی کے دل میں خیال آیا علی چل آج کچھ تلاش کر کے لانا ہے، فاطمہ کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، یہ خیال آیا، کمانے کے لیے نکلنا چاہتے تھے، اچانک مسجد نبوی سے مکبر کے تکبیر پڑھنے کی آواز آ جاتی ہے، خیال آیا علی نماز پڑھ پہلے اس کے بعد نکلنا ہے، پھر سوچتے ہیں اگر نماز پڑھنے گیا تو نبی سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی فاطمہ کا حال پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ یہ خیال آیا ہے، یہ سوچ کر کے حضرت علی مسجد نبوی میں سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھی ہے حضرت علی نے، اور سلام پھیر کر کے چپکے سے فوراً نکلے، گھر کی طرف آئے، جیسی گھر کی طرف آئے قدم رکھنا چاہتے تھے چوکھٹ میں، خیال آیا علی کے دل میں اگر فاطمہ کہیں گی علی کچھ انتظام کر کے لائے تو کیا جواب دوں گا؟ بس اس خیال کا آنا تھا، علی نے قدم واپس کر لیا اور نکل گئے بازار میں، مزدوری ڈھونڈتے رہے، کوئی مزدوری نہیں ملی ہے، کوئی دولت علی کو نہیں ملی، کھانے کا کچھ انتظام نہ ہوا، جب واپس آنے لگے ہیں راستے میں ایک شخص ملا، ہاتھ میں اونٹ کی رسی تھی، اس نے کہا علی اس اونٹ کو خریدو گے؟ آپ فرماتے میرے پاس پیسے نہیں ہے، اس نے کہا ادھار لے لو، جب بیچ دو تو تب میرے پیسے دے دینا۔ اللہ اکبر، اس شرط پہ سودا ہو گیا، آپ نے اونٹ خریدا ہے، آگے چلے ہیں، دوسرا خریدار مل گیا، کہا بیچو گے؟ کہا ہاں، 140 درہم میں اونٹ بیچ دیا گیا۔ آپ نے اپنے غلام کمبر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جاؤ یہ 100 درہم جا کر
کے اس کو دے آؤ جس سے ہم نے اونٹ خریدا تھا۔ قمبر پوری گلی میں ٹہلتا رہا، سارے راستے چھان مارے لیکن اونٹ بیچنے والا نہیں ملا۔ جب نہیں ملا ہے حضرت علی نے 100 درہم کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اب تک تو صرف فاقے کی فکر تھی، اب یہ امانت کی بھی فکر ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ اگر اس حال میں علی مر گیا تو پھر حساب کہاں سے دے گا؟ یہ سوچ کر کے پریشان ہے کہ اس پیسے کا کیا کیا جائے، کسے دیا جائے، یہ امانت کا پیسہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوچتے آ رہے ہیں، گھر کی طرف آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی دہلیز پہ مدینے والے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے خاتون جنت بھی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی آئے ہیں، جیسی قریب پہنچے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا علی تجارت کا قصہ تم سناؤ گے یا ہم سنا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ابھی علی آئے ہیں، آقا فرماتے ہیں تجارت کی بات تم بتاتے ہو یا ہم بتا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت علی نے کہا تھا یا رسول اللہ علی سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی ذرا سچ بتا کہ تو نے کبھی اونٹ بیچنے والے کو دیکھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی خریدنے والے کو دیکھا؟ آقا جی کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کہا پھر بتا تو صحیح کون تھے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل۔ میرے نبی فرماتے ہیں سنو اے علی، جو اونٹ بیچنے آیا تھا وہ جبرائیل تھا، جو اونٹ خریدنے آیا تھا وہ میکائیل تھا۔ کہتے ہیں حضور یہ اس کے 100 درہم باقی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی یہ 100 درہم بھی تمہارے ہیں، منافع کے درہم بھی تمہارے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں آقا مگر یہ ہوا کیوں؟ جیسی اتنی بات کہی نہ ہوا کیوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں علی جب فاطمہ نے نیت باندھی تھی تب بھی خدا دیکھ رہا تھا، جب فاطمہ مسلح پہ گری تھی تب بھی خدا دیکھ رہا تھا، جب اس کی زبان پر کوئی ناشکری کا جملہ نہیں آیا، اللہ کی حمد کا جملہ تھا تو خدا سن رہا تھا۔ اور جب فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ بچوں کے لیے رزق کا انتظام کر دے، تب بھی خدا نے سن لیا تھا۔ اے علی تم انتظام تو کر کے نہ لا سکے لیکن فاطمہ کے خدا نے سارا انتظام کر کے بھیج دیا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ توجہ ہے؟ اور تھوڑی دیر سنیں گے؟ نہیں سننا چاہتے ہوں تو بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور اگر سونا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ سب سننے کے موڈ میں ہے، اب مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری زندگی حضرت فاطمہ نے علی کے ساتھ گزاری، اور قوم کی بیٹیوں کبھی اپنے شوہر سے حضرت فاطمہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، پوری زندگی شوہر کی رضا میں راضی رہی۔ سید الانبیاء کی بیٹی، وہ جبریل جن کے دروازے پہ آئے تو ان کے جھولے جھلاتے ہیں، جن کی چکی فرشتے چلاتے ہیں، یہ وہ فاطمہ ہیں۔ خدا کی قسم، اور قوم کی بیٹیوں پردے کا اہتمام کرو اور سروں پہ دوپٹہ رکھا کرو، یہ یاد رکھنا ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے حساب کا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آؤ ایک مصطفیٰ کے سچے عاشق کی گھر والی کی کہانی سنا دو۔ توجہ ہے؟ یہ بولنے کی آواز کدھر کدھر سے آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا تم بول دو یا رسول اللہ، اتنی زور سے بولو جو ان کے بولنے کی آواز نہیں آئی، ذرا کہہ دو یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اور پردہ کتنا اہم ہے، پردہ کتنی عظیم دولت ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ ایک مصطفیٰ کے غلام ہیں، جنگ کے محاذ پہ جانے لگے، اپنی بیوی سے کہنے لگے شریک حیات میں جا رہا ہوں لیکن میری مرضی کے بغیر گھر سے قدم مت نکال دینا۔ کیا کہا انہوں نے؟ میری مرضی کے بغیر گھر سے قدم مت نکال دینا۔ یہ کہہ کے شوہر تو چلے گئے، کچھ دن گزرے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، بچی کہنے لگی کون؟ کہا تیرا بھائی آیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہنے لگا کہ باپ کی طبیعت خراب ہے، مہربانی کر، باپ نے تجھے دیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ اتنی بات جیسے کہی نا، بیٹی رونے لگی، کہنے لگی میرے سرتاج کی اجازت نہیں ہے، میرے شوہر نے منع کیا تھا میری مرضی کے بغیر قدم مت نکال دینا، میرے باپ سے جا کے میری طرف سے معافی مانگ کے کہہ دینا مجبور ہو نہیں آ سکتی۔ بھائی چلا گیا، باپ نے کہا بیٹے لایا نہیں؟ کہنے لگا اس کے شوہر کی اجازت نہیں ہے۔ اگلے دن جب سانسیں تھمنے لگیں، لوگوں نے کہا یار ایک بار اور جا کے دیکھ لے، شاید باپ کے مرنے کی خبر سن کے بیٹی آ جائے۔ گیا،
پھر گیا کہ کہنے لگا بہن اب تو چل لے، باپ کے بچنے کی امید نہیں ہے، لگتا ہے اب وہ ختم، انتقال ہو جائے گا ان کا، آخری بار تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیٹی روئی، رو کے کہتی میرے بھائی میں اب شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتی۔ اللہ اکبر، بیٹا واپس گیا، باپ نے بیٹے کو خالی ہاتھ آتے دیکھا، کچھ سانسوں کا مہمان تھا، ہچکی لی، جسم سے روح نکل گئی، انتقال ہوا۔ لوگوں نے جنازہ تیار کیا، جب جنازہ تیار ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا یار جیتے جیت نہ صحیح، کم سے کم مرنے کے بعد ہی بیٹی کے دروازے تک اس کا جنازہ لے چلو۔ کہاں لے کر کے گئے؟ بیٹی کے دروازے پہ جنازہ لے کر کے چلے، کہا جیتے جی نہ صحیح، مرنے کے بعد ہی بیٹی کے دروازے تک جنازہ لے کے چلو۔ صاحب جب جنازہ بیٹی کے دروازے پہ لایا گیا، دروازے کے باہر جنازہ تھا، لوگوں نے آواز دے کے کہا تھا بیٹی اب تو کم سے کم دروازے سے باہر آ جا، تیرے باپ کا جنازہ دروازے کے باہر رکھا ہوا ہے۔ اتنا سنا بیٹی کی چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگی جب یہاں تک لائے ہو اتنی مہربانی کرو دروازے کے اندر تک میرے باپ کا جنازہ لا کے رکھ دو، اس لیے کہ میرے بعد شوہر کی اجازت نہیں ہے، میں دروازے سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ جیسی اتنی بات بچی نے کہی ہے، لوگ آگے بڑھے، بچی کے جنازے کو، باپ کے جنازے کو اٹھایا اور بچی کے دہلیز پہ جا کے رکھا۔ صحن میں باپ کا جنازہ لایا گیا، بیٹی کی چیخ نکل گئی، روئی، آ کے اس کے بعد باپ کا ماتھا چوما اور اس کے بعد قدموں میں آئی، تلوے چومے اور اس کے بعد کہا تھا یا اللہ تو خوب جانتا ہے یہ میرے رشتہ دار کا جنازہ نہیں ہے، یہ میرے خاندانی کا جنازہ نہیں ہے، یہ میرے کوئی قریب کا تعلقات والا نہیں ہے، میرے مالک تو خوب جانتا ہے یہ میرے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جس نے لقمے کر کے بیٹی کو کھلایا تھا، یہ اس کا جنازہ پڑا ہے جس نے کاندھے پہ بٹھا کر کے مجھے چلنا سکھایا تھا، یہ اس کا جنازہ ہے میرے مالک جس نے مجھے سینے سے لگا کر کے پال پوس کے بڑا کیا تھا، لیکن میرے اللہ تو خوب جانتا ہے اس نے مجھے دیکھنے کے لیے بلایا، اے اللہ میں نہ جا سکی، میرے پروردگار تو خوب جانتا ہے میں نے تیرے محبوب کی رضا کے لیے باپ کی رضا کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنی بات بیٹی نے رو کے کہی تھی اور اس کے بعد پھر جنازہ لے جایا گیا ہے۔ کچھ دن کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ یہی باپ جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا یار سچ بتا تو اتنی آسانی سے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس بوڑھے نے کہا تھا کہ عمل تو بہت برے تھے، گناہ ہی گناہ تھے، لیکن جب قیامت میں جب میں رب کی بارگاہ میں آیا اور حساب و کتاب کا معاملہ ہوا تو رب نے فرمایا سن تیری بیٹی جس کو تو روتا چھوڑ کر کے آیا ہے اس نے محبوب کی رضا کے لیے تیری دی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنے باپ کی رضا کو قربان کر دیا۔ جا ہم تیری بیٹی سے اتنے راضی ہو گئے ہیں، اتنے راضی ہو گئے ہیں کہ ہم نے تیری بیٹی کو بھی جنتی بنا دیا ہے، اس کے صدقے میں تجھ کو بھی جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ صاحبو جب بیٹیاں با پردہ ہوتی ہیں تو باپ بھی بخشے جاتے ہیں۔ مہربانی کرو بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو، اپنے بچوں کو پردے کے بارے میں سکھاؤ سمجھاؤ تاکہ وہ پردہ کریں۔ وہ جوانوں مہربانی کرو کسی کی بیٹی کا جینا دشوار نہ کرو۔ بہت آسان سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے چلو میں جنت ہے، کوئی کہتا ہے اعتکاف میں جنت ہے، کوئی کہتا نہیں جی حج کراؤ جنتی ہو جاؤ گے۔ صاحب یاد رکھنا اگر دل توڑ کے 1000 حج بھی کر لو گے اللہ منہ پہ مار دے گا۔ کسی کو ستا کے تم پوری زندگی مدینے میں گزار دو، رب کو تمہاری وہ زندگی پیاری نہیں ہے۔ ہاں جوانوں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو کسی غریب بیٹی کا سہارا بن جاؤ، کسی غریب کا سہارا بن جاؤ۔ اور یار دولت کی نیت سے شادی مت کرو، یہ سوچ کے نکاح کرو گے کہ ہم اس سے نکاح کر لیں ہم امیر ہو جائیں گے تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی اللہ جب تک تم کو بھکاری نہیں بنا دے گا۔ ہاں نیک سیرت لڑکی تلاش کرو، پارسا بیٹی ڈھونڈو، پردے والی لڑکی تلاش کرو، بھلے غریب کی ہو لیکن مصطفیٰ کی سچی وفادار ہونی چاہیے۔ ایسی بیٹیاں تلاش کرو اور صاحب غریب کی بیٹی کا ہاتھ تھامو۔ وہ یار کیا ہے تصور اسلام میں برات کا تصور نہیں ہے، کئی سو لوگ برات میں جا رہے ہیں، زمین اکھاڑ کے پھینک دی لڑکی والے کی، حالت خراب ہے۔ جیسی برات آنے کا وقت ہوتا ہے نا تو لڑکی والا پریشان ہوتا ہے، موسم کوئی بھی ہو ماتھے کا پسینہ صاف کرتا ہے، وہ کہتا پھرتا ہے یار کمی رہ جائے تو معاف کر دینا، کمی ہو جائے تو معاف کر دینا، یہ بیٹی والا ہوتا ہے۔ اور میری قوم کے جوانوں تم سے ایک بات اور کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں، میری بات سمجھ لیجئے، اگر کبھی بیٹی والے کے ہاں تمہاری دعوت
بہت ہو تو اپنے گھر پہ کھانا کھا کے جایا کرو، اور تھوڑا بہت اس کا دل رکھنے کے لیے وہاں جا کے کھا لیا کرو۔ کئی دن کا کھانا اکٹھا جا کے نہ کھایا کرو، اور ایک کی دعوت ہوتی ہے، ایک کو ساتھ بٹھا کے چل دیا کرتے ہو، تم نے جا کے پیٹ بھر کے کھا لیا، 300 لوگوں کی بارات آئی، اگر اس نے 300 کو کھانا کھلا دیا، 2 کا کھانا کم پڑ گیا تو 300 کا کھانا پانی پھر جایا کرتا ہے، اور 2 بدنام کر دیا کرتے ہیں بیٹی والوں کو۔ مہربانی کرو، اگر کسی بیٹی والے کے گھر پہ دعوت ہوا کرے تو مہربانی کرنا کہ بیٹی کے گھر پہ اپنے گھر سے کھا کے جایا کرو، جتنوں کی دعوت ہو اتنے ہی جایا کرو۔ تمہیں نہیں معلوم ہے جب بیٹی والے کے کان پہ بارات کھانا کھایا کرتی ہے تو کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے، کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے، اور بار بار دل میں کہہ رہا ہے یا اللہ اس باپ کی لاج رکھ لینا، اس باپ کی بیٹی کو عزت سے رخصت کرا دینا، یا اللہ کسی چیز میں کمی نہ ہو جائے، یا اللہ برکت دے دینا۔ یہ غریب بیچارہ چکر لگا رہا ہے، طرح طرح کے رب کی بارگاہ میں رو کے التجائیں کر رہا ہے۔ ہاں صاحب، غریبوں کے مددگار بنا کرو، گھر سے کھا کے جایا کرو، اور یہ سوچ کے کھا کے جایا کرو ہم یہاں کھا کے جائیں گے تاکہ غریب پہ بوجھ کم ہو جائے، غریب پہ دباؤ کم ہو جائے۔ اور یار براتوں میں 500 لوگ لے کے نہ جاؤ، 300 لوگ لے کے نہ جاؤ، صرف اپنے بیٹے کو لے لے، 2-4 ذمہ دار لوگ لے لے، اور لے کر کے کسی بہن بیٹی کے غریب کے دروازے پہ چلا جا اور جا کے کہہ دے کہ تیرے دروازے پہ میں برات لے کر کے نہیں آیا، مدینے والے مصطفیٰ کی سنت لے کر کے آیا ہوں۔ عزت کے ساتھ اپنے بیٹے کی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دے، صرف بیٹی لے کر کے آ۔ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ جب تو غریب کی بیٹی کو خالی ہاتھ لے کر کے آئے گا تو یہ دنیا والے کیا کہیں گے، سماج والے کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جب تو غریب کی بیٹی کو عزت سے اپنے گھر کی عزت بنائے گا اور وہ مسکرائے گی، خدا کی قسم تو گھر میں بعد میں آئے گا، مدینے والے کا سلام پہلے پہنچایا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو مصطفیٰ راضی ہوں تو مصطفیٰ کی امت کی غریب بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور یہ جو بلا چلی ہے نا مروجہ جہیز کی، اس بلا کو ختم کرو، صرف سنت کے مطابق جہیز دو تاکہ غریب بیٹیوں کا جینا دشوار نہ ہو، آسان ہو جائے۔ بات سمجھ گئے میری؟ اتنی باتیں جو میں نے کہی ہیں۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنے آپ کو محبوب کی زندگی کے سانچے میں ڈھالیے صاحب، سانچے میں ڈھالیے۔ جوانوں اپنے ہر کام میں مصطفیٰ کی رضا تلاش کرو، مصطفیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو اگر مدینے والا راضی ہو جائے گا تو کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ ہاں، نبی سے سچا پیار کرو، نبی سے سچا عشق کرو۔ جوانوں اٹھتے بیٹھتے نبی کی اداؤں کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی کے کردار کو اپناؤ۔ اور میں آج یہاں آیا ہوں، کاش ایسا ہو جائے میری اتنی دیر کی گفتگو کی کسی بھی جوان پہ اتنا اثر ہو جائے کہ وہ آقا کریم کی رضا کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے اتنا عہد کر لے کہ ہم کسی سے جہیز مانگ کے، بولو مانگ کر، کیوں نہیں بول رہے ہو کہ جیبیں کاٹنی ہے کیا کسی کی؟ جہیز مانگ کر نہیں لیں گے، اور جو لیں گے اللہ ان کا بیڑا غرق کرے گا۔ یہ بھی لکھ لینا، اگر تمہاری وجہ سے کوئی غریب رویا نا تو یہ مت سوچ لینا غریب لاوارث ہے، یہ مت سوچ لینا کوئی مفلس لاوارث ہے۔ خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں اس کا مدینے والا مصطفیٰ وارث ہے۔ اگر کسی امیر کے ظلم کی وجہ سے غریب رویا تو کسی کو خبر ہو نہ ہو مدینے والے مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو امتی کو درد بعد میں ہوتا ہے، مدینے والے کو درد پہلے ہو جایا کرتا ہے۔ مہربانی کرو یار، 4 دن کی زندگی ہے۔ آج آئے دن مسجدوں سے جنازوں کے اعلان ہوتے ہیں، کوئی کہتا فلاں نہیں رہا، کوئی کہتا فلاں نہیں رہا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ لوگ ہمارا نام لے کے مسجد سے کہیں گے آج فلاں نہیں رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ مسجد سے ہمارا اعلان کیا جائے، صاحب اپنے آپ کو بدلو، اپنے طریقے بدلو، اپنے آپ کو مصطفیٰ کا سچا عاشق بناؤ، اور نبی سے ایسا عشق کرو جیسا عشق مصطفیٰ کے بلال نے کیا تھا۔ نبی سے ایسا عشق کرو جیسے مصطفیٰ کے ابو بکر نے کیا تھا۔ نبی سے ایسا عشق کرو جیسا نبی کے عمر نے کیا تھا، اور ایسا عشق کیا تھا خدا کی قسم ان کی زندگی کی کروٹ کروٹ بولا کرتی تھی کہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس اللہ کریم میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ تھکے نہ ہو تو 10 منٹ کی فرمائش اور ہے، بیٹھ لیں گے 10 منٹ اور ہیں؟ اگر 10 منٹ اور چاہتے ہیں تو سارے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے ذرا 10 قدم آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آؤ قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جو آج ممبر کی طرف قریب ہو رہا ہے اللہ اس کو مدینے کے قریب فرما دے۔ سبحان اللہ، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، اللہ سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ بس 10 منٹ کی بات اور ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ آ رہے نہیں؟ مہربانی کرو، میں نے کہا تھا قوم کی بیٹیوں پردے کا اہتمام کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کا کردار سب سے اہم کردار ہے۔ آج اگر کسی غریب کی بیٹی نہ روتی ہے، کیا یہ سماج میں ہوتا نہیں کہ باپ زمینیں بیچ کے بیٹی کو دے رہا ہے؟ جہیز میں ہوتا نہیں ہوتا؟ کتنے باپوں نے گھر بیچ دیے اور خود کرائے کے مکان میں رہنے لگے، اور جب ان سے پوچھا گیا یہاں کیوں پڑے ہو، کہتے ہیں لڑکی والوں نے اتنا پیسہ مانگا تھا، دینے کے لیے کچھ نہ تھا، ایک بیٹی تھی مکان بیچ کے دے دیا۔ بابا اب تو کہاں رہے گا؟ کہتا کچھ دن کی زندگی ہے، یوں ہی تیرے میرے بسیروں میں بسیرے ہو جائیں گے۔ یہ دن دیکھنا تھا مصطفیٰ کی امت کو، آج کا دن بھی دیکھنا تھا۔ خدا کی قسم مہربانی کرو، میرے نبی کی بارگاہ میں حاتم تائی کی پوتی آئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ بولو، سارے زور سے بولے ہیں۔ دوپٹہ نہیں تھا۔ کہنے لگی حضور آپ بڑے لجپال ہو، مہربان ہو، کریم ہو، آپ کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا۔ مسلمانوں کے نبی، میرے خاندان والوں نے میری ٹوپی، میرا دوپٹہ چھین لیا اور مجھے رسوا کر کے خاندان سے نکالا گئے، کیا آپ کی چوکھٹ سے ایک چادر مل جائے گی؟ میرے نبی نے اپنی مزمل والی چادر اتاری اور اس بیٹی کے سر پہ رکھی نا، تو صحابہ کہنے لگے حضور کس کو پہنا رہے ہیں مزمل والی چادر؟ اس نے تو آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، اس نے تو آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، اور اتنی عظمتوں والی چادر اڑا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ چپ ہو جاؤ، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹی کا احترام میرے نبی نے سکھایا۔ آج ہم ہی بیٹیوں کو پھانسی پہ چڑھنے پہ مجبور کر رہے، ہماری وجہ سے بیٹیاں موت کو سینے سے لگا رہی ہیں۔ یہ دن دیکھنا تھا مصطفیٰ کی امت کو۔ اور یار بھلے ہی جلد سے کم کرنا، لیکن نبی کے کردار کو اپنا لو، نبی کے طریقے کو اپنا لو۔ جلد سے زندگی میں 10 کم کر کے مر جانا اور نبی کی 2 سنتیں اپنا کے زیادہ مر جانا۔ خدا کی قسم جب قبر میں پہنچو گے تو کوئی کہے گا رئیس کا جنازہ ہے، فرشتے کہیں گے رئیس کا نہیں، مصطفیٰ کی امت کے شہید کا جنازہ ہے۔ مگر شرط ہے ان کی سنت کو زندہ کر کے مرنا ہے۔ ہاں، ان کی سنت کو زندہ کر کے مرنا ہے۔ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ یہ امت کا المیہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج ہمارے سماج کی یہ برائی تھی جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا پڑی۔ اللہ توفیق دے اور خدا کرے کسی غریب کی بیٹی پھر غربت کی وجہ سے نہ روئے۔ بولو انشاءاللہ، ارے کہہ دو زور سے انشاءاللہ۔ کسی غریب کی بیٹی یا اللہ غربت کی وجہ سے نہ روئے۔ میرے اللہ جو بیٹیاں باپ کی دہلیز پہ غربت کی وجہ سے بیٹھی ہیں، پروردگار ان بیٹیوں کے نکاح کے غیب سے اسباب مہیا فرما دے، ان بیٹیوں کے نکاح کے اسباب مہیا فرما دے۔ یا اللہ جو بیٹیاں اپنے سسرالوں میں ہے پروردگار ان کے مقدر اچھے فرما دے۔ یا اللہ ہر باپ کی بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، ہر باپ کی بیٹی کا نصیب اچھا کر لے۔ اور صاحب کسی کی بیٹی کو ستایا نہ کرو، کسی کی بیٹی کو رلایا نہ کرو۔ ہر باپ کی بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے نا تو باپ چھپ چھپ کے روتا ہے، ماں بھی چھپ کے روتی ہے، وہ بھائی جو کبھی کبھی لڑتے رہے وہ بھی چھپ کے روتے ہیں، اور یار گھر والے نہیں خاندان والے روتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا ہم قربانی کے جانور کو سال بھر پالتے ہیں، پھر اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ جب ہم اسے ذبح کرنے کے لیے بھیجتے تو کہتے ہیں یار نظروں کے سامنے ذبح مت کرنا، اسے ہم نے 1 سال پالا، اس سے محبت ہو گئی ہے۔
और यार जानवर को साल भर पालो तो उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है, और फिर बेटी को तो बाप 18 साल सीने से लगा के पालता है, उससे कितना प्यार उसको होता होगा। और जब ससुराल के अंदर बेटी सताई जाती होगी तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी, बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। और बाप बेटी का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है साहिब। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका नबी की बारगाह में बैठी हुई है, अचानक हजरत फातिमा ज़हरा नबी की चौखट पे आई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, वो देखो आपका जिगर का टुकड़ा आ गया है। इतनी बात कही थी, या रसूल अल्लाह, आपके जिगर का टुकड़ा आ गया है। मेरे नबी उठ के खड़े हो गए, बेटी के लिए उठ के खड़े हो गए और बेटी का इस्तकबाल किया। हजरत फातिमा करीब आई, मेरे नबी ने हाथ चूमे, फरमाया, फातिमा बेटी अचानक कैसे आना हुआ, कोई खबर तक नहीं भेजी, अचानक आ गई। कहने लगी, बाबा जरा बैठिए। सरकार बैठे, अपनी जगह पे हजरत फातिमा को बैठाया। आओ तुम्हें रिश्ता बता रहा हूँ, बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। जब बैठे ना, मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा अचानक कैसे आना हुआ। जैसे इतनी बात कही ना, अचानक कैसा हुआ आना हुआ, नबी की बेटी ने अपने दुपट्टे का एक कोना पकड़ा जिसके अंदर गांठ लगी हुई थी। आपने गांठ खोलना शुरू की। नबी फरमाते, फातिमा इसमें है क्या। अल्लाह अकबर, जैसी गांठ खुली ना, उस दुपट्टे के अंदर एक रोटी रखी हुई थी और छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, जैसी खुली, आका फरमाते, फातिमा ये क्या है। मेरे नबी की बेटी ने कहा था, बाबा आज 3 दिन के बाद फातिमा को एक रोटी मिली थी और दिल ने भूख की वजह से ये कहा, फातिमा जल्दी खा ले। कहती जल्दी से मैंने लुकमा तोड़ा, जैसी मुंह के करीब लाई मेरे दिल में ख्याल आया, फातिमा तूने तो 3 दिन से नहीं खाया है, खुदा जाने तेरे बाप ने कितने दिन से नहीं खाया होगा। कहती बाबा जी इतने ख्याल का आना था, ये लुकमा वहीं रुक गया, मेरे मुंह तक नहीं पहुंचा। अब्बा जी मैं रोटी लेके आ गई हूँ। मेरे नबी ने इतना सुना, चश्मा ने नबूवत बरसने लग गए। आका करीम ने रोटी हाथ में ली है, 2 टुकड़े रोटी के किए हैं, आधा टुकड़ा अपनी गोद में रखा है, आधा टुकड़ा हजरत फातिमा की गोद में दिया और फरमाया था, फातिमा तूने 3 दिन से नहीं खाया है, तेरे बाप ने तो 7 दिन से एक लुकमा भी नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, ये रिश्ते होते हैं बाप से बेटियों के। और जवानों, किसी की बेटी का दिल ना दुखाया करो, किसी की बेटी को सताया ना करो, बल्कि कोशिश किया करो कि दूसरों की बेटी का ख्याल किया करो। आज तुम गरीबों की बेटियों की इज्जत कर लो, तो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की मेराज अता फरमा देगा। हाँ, अगर चाहते हो मुआशरे में तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले तो तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, और अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत नहीं दोगे और सोचोगे तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले, तो फिर सोच लेना तुम कड़वा बो करके मीठे की उम्मीद कर रहे हो। मेहरबानी करो, मुआशरे को बेहतर करो। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आका करीम की ज़िंदगी अपनाइए, उनके किरदार को सीने से लगाइए। और साहिब, कोड़ी हो के मर जाओ, गरीब हो के मर जाओ, मोहताज हो के मर जाओ, अपाहिज हो के मर जाना, लेकिन मुस्तफ़ा का गद्दार हो के मत मर जाना। जब भी मरो आका का वफादार बन के मरना, उनका इश्क दिल में लेके मरना, ताकि जब कब्र में पहुंचो फरिश्ते तुमसे पूछे तुम कौन हो, मुस्तफ़ा हाथ पकड़ के कहते हैं, फरिश्तों इससे ना पूछो, मैं बताता हूँ ये कौन है, ये मेरा वफादार है, सारी जिंदगी ये मेरे इश्क में तड़पता रहा है, आज मेरे कदमों तक आ गया है, फरिश्तों सो लेने दो, जब तक मैं हूँ इससे कोई हिसाब नहीं ले सकता है। बस मेहरबानी करो, जिंदगी को आका करीम की वफ़ा के सांचे में ढालिए, अपनी ज़िंदगी को मुस्तफ़ा के इश्क के सांचे में ढालिए। बस अल्लाह करीम हमारे इमरान भाई और इनके तमाम साथियों को मुस्तफ़ा के फैज़ान से माला माल फरमाए और ये अजीम कॉन्फ्रेंस पूरी ज़िंदगी से करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सारी ज़िंदगी जवानों ये मशगला मत छोड़ देना, पूरी ज़िंदगी नबी के ज़िक्र की महफिल सजाते रहना और इस अमल को अपनी पहचान बना लेना, ताकि क़यामत के दिन ये कमेटी वाले जलसे वालों के नाम से पुकारे जाएँ, मुस्तफ़ा के ज़िक्र के नाम से पहचाने जाएँ। और जब मुस्तफ़ा के ज़िक्र के नाम से पहचाने जाएंगे तो खुदा की कसम फिर देखना, निगाह मुस्तफ़ा की होगी, करम खुदा का बरसने लग जाएगा, अमल पाप भी होंगे, एक निगाह मुस्तफ़ा की होगी, सारे गुनाहों को अल्लाह नेकियों में तब्दील फरमा लेगा। लेकिन शर्त ये है साहिब, मुस्तफ़ा का हो के मरना है, अपने नबी का हो के मरना है, और नबी का वही होगा जो आका के बताए हुए क़वानीन पे अमल करेगा, उनके बताए हुए उसूल पे अमल करेगा। जब तक जिंदा रहना है मुस्तफ़ा का वफादार, बोलो सारे बोलो, मुस्तफ़ा के वफादार,
بن کے رہنا ہے۔ اللہ کریم ہماری زبان کو قبول فرما لے، ہمارے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں اپنے حبیب کے صدقے میں تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے اگر دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ کیا سوچ کے بیٹھے ہو؟ آج قسم کھا کے بیٹھے ہو کہ کچھ نہیں بولنا ہے؟ بڑے نہیں بولیں، صرف بچے پڑھیں یار، مجھے بچوں کے بیٹھنے میں خلوص دکھائی دے رہا ہے۔ ہاں بڑے تو شاید منہ دکھانے آئے ہوں، بچے نبی کے پیار میں آئے ہیں، بچے پڑھیں کلمہ میرے ساتھ، سارے مل کے اللہ توفیق دے تو بڑے پڑھیں، لیکن بچے بآواز بلند پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بچوں جب گھر جاؤ نا ماں کے قدم چوم لینا اور چوم کے کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، جب دنیا سو رہی تھی میں تیرے نبی کے محفل میں بیٹھ کر کے مدینے والے کی باتیں سن کے آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بچوں تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے، اس بستی میں رہنے والے اللہ ہر فرد کو سلامت رکھے جو نبی کا وفادار ہے۔ اراکین کمیٹی کو مولا دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مولا جس نے میزبانوں کے کھانوں کا انتظام کیا ہے یا اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما، ان کے دسترخوان میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کی پوری امت مسلمہ کو محبوب کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کریں۔